रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जाज़ेब अब्बासी मौजूद हैं और प्रोग्राम में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिस पर प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे अहम जो हैपनिंग हुई है वो DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और DGISPR जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो पाक फ़ौज का स्टेटमेंट होता है, आर्मी चीफ का बयान समझा जाता है। तो आज जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें मुल्की इदारों को ख़बरदार भी किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी शामिल हैं, और मुल्की इदारों से कुछ तवक्कुआत भी लगाई गई हैं, कुछ उम्मीद भी लगाई गई है। तो ख़बरदार किस मामले पे किया गया है, जनरल फैज़ हमीद का नाम लेके, और एक्सपेक्टेशन क्या है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाक फ़ौज की मुल्की इदारों से बशमूल अदलिया तवक्कुआत क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आज अली अमीन गंडापुर ने पेश होना था अदालत में, उस मामले पे क्या डेवलपमेंट हुई है। सिंध हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर है जैसे तारिक महमूद जंगीरी की डिग्री के हवाले से, और आज की ISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नुक्ता भी डिस्कस करेंगे कि फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल का क्या बनने जा रहा है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या इशारा मिला है, और इमरान खान का इस मामले के साथ क्या लिंक बनने जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस मामले पर भी क्या हिंट मिला है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो इंट्रो ठीक था जाज़ेब अब्बासी साहब? शानदार, छा गए हैं आप। छा गए। मैंने कहा तो सारा एक खुलासा जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, फिर मैंने आपको टोकना नहीं है, लेकिन आपने जवाब मुख्तसर रखना है। बारूद आ चुका है, शुक्रिया। तो मतलब बारूद इंट्रो में आ चुका है, उसके लिए शुक्रिया। उसके लिए भी शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने क्या अखज़ किया? मेरा जो इंट्रो था वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सामने आया है, अब आप उसको डिस्क्राइब करें कि दरअसल आज पैगाम क्या दिया गया है, बताया क्या गया है। इमरान वसीम साहब, मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लगा है कि जैसे DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया है कि फैज़ हमीद के ऊपर एग्जैक्ट एलिगेशन क्या है, और ये हमें एक आप यूँ कहते हैं नुक्ता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस यही नुक्ता है। और वजह ये थी कि ये बतौर रिपोर्टर हमें भी ये तजस्सुस था कि एटलीस्ट ये तो पता लगे कि इल्ज़ाम क्या है जिसके ऊपर एक साबिक DG ISI के ख़िलाफ़ फ़ौज जो है वो एक बहुत बड़ा स्टेप है, और एक खुद एहतसाबी उस प्रेस रिलीज में तो जाज़ेब भाई सिर्फ इतना लिख दिया गया था ना, जो आज तक हम बात करते आए कि पोस्ट रिटायरमेंट के भी कुछ इश्यूज़ हैं जी। आज वो नुक्ता बता दिया कि पोस्ट रिटायरमेंट के वो इश्यूज़ क्या थे, उसी पे आप बात करें। अब ज़रा वो जुमला आपको बताता हूँ, वो मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, वो आपके लिए स्पेशल मैंने मेरे लिए लिखा और मेरे सार्फिन के लिए, अपने दोस्तों के लिए लिखा है। बात अच्छा, DGISPR ने कहा है कि जब ज़ाती मफाद के लिए किसी एक सियासी जमात को फ़ायदा पहुँचाया जाता है तो फिर ये जो फ़ौज के अंदर ख़ुद एहतसाबी का जो अमल है ये शुरू हो जाता है, और ये फिर इसमें बहुत ठोस शवाहिद की बुनियाद के ऊपर प्रोसीडिंग आगे चलती है। अब ज़रा इस एक फैज़ हमीद साहब का नाम भी लिया, फैज़ हमीद ने आर्मी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की ठोस शवाहिद के ऊपर ये कार्रवाई शुरू की गई, और फ़ौज का एक मौसर मरबूत मजबूत एहतसाब का निज़ाम है जिसमें अगर आप ज़ाती मफाद के लिए की रोशनी में जो है, हाँ यही सारी चीज़ें तो हमने देखने वालों को समझानी है हमने। और उसमें फिर ये भी कहा गया है कि फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। तो इसमें जो ये एक जुमला जो बयान किया गया है ना कि अगर कोई शख्स अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा पहुंचाए, तो इससे इमरान वसीम मुझे ये तासुर मिल रहा है कि जो ख़बरें चलती रही हैं कि इमरान ज़राए से खबरें चलती रही कि इमरान खान वो भी एक्सप्लेन करते हैं वो खबरें क्या थी। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, वो खबरें ये थी कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च था उसका मकसद दर हकीकत आसिम मुनीर की आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट रोकना था। तो अगर ये नक्सिस पकड़ा गया है तो ये बहुत खौफनाक एक तरह से एक इल्ज़ाम है। और फिर उसके बाद ये भी 9 मई भी है जी, 9 मई भी है, और फिर इसके ऊपर ये भी DGISPR की तरफ से क्लियर किया गया है कि जब हम फैज़ हमीद को उनकी मर्ज़ी का वकील भी देंगे, उनको फेयर ट्रायल मिलेगा और अपील का हक़ भी मिलेगा। और फिर उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है, और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन्होंने कहा जी कि हम भी ये तवक्को करते हैं कि जो दीगर नहीं ऐसे नहीं कहा, जान से पूरा एक्सप्लेन किया करें। बस माजरत आप मेरे भाई हैं, वो दोस्त नाराज़ हो जाते हैं जब मैं आपको टोकता हूँ, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे होते कि हम
بہت ساری باتیں مطلب میں بھی کر رہا ہوتا ہوں تو بعض اوقات وہ نقطہ پورا جاتا نہیں ہے جی جی سمجھانے کے لیے، ہاں نقطہ پورا جانا چاہیے. مطلب میسج پورا جانا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے بات یہ کی کہ یہ جو سیاسی مفاد کے لیے آپ کام کریں اور کسی سیاسی جماعت کو اس کا فائدہ پہنچے، اس پہ کسی قسم کی کوئی کنسیشن نہیں ہے فوج میں، نہیں کوئی رعایت نہیں ہے. تو فیض حمید صاحب کے بارے میں بھی جو کہا جا رہا تھا کہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں، تو وہ مرکزی ایکیوز ہیں، مرکزی ایکیوز وعدہ معاف گواہ بن جائے تو باقی ملزمان کا پھر ان کے خلاف کیس کیا بچے گا؟ جی ایسے ہی پھر تو امپریشن یہ جائے گا نا بھی اس کو بچانا ہے اور اس کو پھنسانا ہے. جی اور اس میں ایک سیاسی جماعت کا لنک آیا تو کس سیاسی جماعت کے لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد اور پوسٹ ریٹائرمنٹ سے پہلے ہمارے جنرل فیض حمید کے ساتھ تعلقات تھے. یہ کون سی سیاسی جماعت کے کر رہے ہیں؟ حامد میر نے خود کئی میں نے ان کے انٹرویو سنے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بڑے تنگ تھے اور کہہ رہے تھے کہ یار یہ فیض حمید میں ڈائریکشن دیتا رہتا ہے کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو. اور پھر اس میں جو ایک چیز اور نکلی ہے نا اسی بات سے جو آپ جملہ دے رہے ہیں، اس جملے کو مزید اگر آپ ایکسپلین کریں، اس کو قریدیں، اس کا پوسٹ مارٹم کریں، تو بات یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کا جو کورٹ مارشل ہے نا وہ بچے دینے جا رہا ہے، بلکہ بچے دے چکا ہے. جی ایسے ہی ہے. اس میں سے اور کیسز نکلیں گے اور لوگ جو ہے اس میں پھنسیں گے، اس میں پولیٹیکل فگرز ہوں گے، کوئی سیاسی جماعت بھی ہو سکتی ہے، پوری سیاسی جماعت بھی لپیٹی جا سکتی ہے اس معاملے کے اندر. لیکن پیغام کیا دیا عدلیہ کو، اداروں کو کیا پیغام دیا؟ وہ بڑا اہم تھا. پیغام یہ دیا گیا ہے کہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ جو دیگر ادارے ہیں وہ بھی اپنے اندر خود احتسابی کا جو عمل ہے وہ اس کو اپنائیں گے. اب یہ دیگر اداروں کا جو لفظ ہے، اب یہ دیگر ادارے، اب اس کو بھی ڈسکرائب کرنا نا، سی ڈی اے کو تو نہیں کہا نا انہوں نے، یا انہوں نے اور میرے خیال میں یہ اشارہ جوڈیشری کی طرف تھا اور یہ ہائی کورٹس کی طرف یا سپریم کورٹس کی طرف تھا کہ یہ جو خود احتسابی کا جو عمل ہے آپ اپنے اندر بھی جو ہے وہ شروع کریں. اچھا یہ جو جہاز عباسی صاحب، اسی پہ کیا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جب ہم ایک وہ شخص جو سیاسی مفاد کے لیے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہا تھا، تو عدلیہ میں بھی ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو اپنے مفاد کے لیے کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہے تھے؟ یہ پیغام تو نہیں دیا گیا کہ آپ بھی ان کا احتساب کریں؟ دیکھیں اس کی ماضی کی کچھ مثالیں عمران وسیم صاحب ہیں. اب جیسے آپ کو یاد ہوگا مظاہر نقوی کی ایک مبینہ آڈیو آئی تھی، گو کہ آڈیو کے اوپر ایک کومنٹ یہ ضرور ہو رہا ہے کہ کسی کی رائٹ ٹو پرائیویسی کے اگینسٹ ہے، لیکن اس آڈیو میں وہ جو پرویز الہی کے ساتھ وہ بات اور جس سے مظاہر نقوی مشہور ہوئے، ٹرکوں والی سرکار، ٹھیک ہے، تو یہ وہ ایگزیکٹلی دورانیہ تھا جب آپ کے پاس کوئی کیس بھی چل رہا ہے اور آپ کسی سے رابطے میں ہوں، پھر آپ کسی کو گڈ ٹو سی یو کہیں، تو یہ وہ ہسٹری تو ہماری جوڈیشری کی ہم نے دیکھی ہے نا. اور پھر صرف آخری بات اس کے بعد آپ ضرور کیجیے گا. اس معاملے پہ کچھ جلتی کے اوپر تیل عمران خان صاحب نے خود بھی پھینکا ہے. وہ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں کہتے رہے جی ہمارے ججز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ججز کے ساتھ وہ، تو وہاں سے بھی یہ تاثر ذرا مزید مضبوط ہوا کہ یہ ہمارے ججز والا کیا کنسیپٹ. نہیں تو عمران خان صاحب نے یہ بھی تو کہا نا کہ قاضی فیصل صاحب جائیں گے، 4 حلقے کھل جائیں گے، حکومت گر جائے گی. ہم دیکھیں اب ہمارے جو شاہ جی ہیں منصور علی شاہ صاحب، اب ان کو کنٹروورشل کر رہے ہیں، یہ بھی تو زیادتی ہے نا جی. اب خان صاحب کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا اس میں ایک اور چیز جو نظر آ رہی ہے اپنی آج کی اس پریس کانفرنس سے کہ یہ معاملہ لمبا نہیں چلے گا. جہاں مطلب کورٹ مارشل کا فیصلہ جلد آنے کی توقع، آج اشارے ملے ہیں ان کی پریس کانفرنس سے، لیکن وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ بھی اسی چیز کو اسی طریقے سے لے کے چلیں، احتساب کریں. تو وہ جو آڈیو کی میں بات کر رہا تھا، آپ نے ٹرکوں والی سرکار کی آڈیو کی بات کی، ایک آڈیو اور بھی تھی، وہ آج تک کبھی منظر عام پہ نہیں آئی. اچھا وہ مجھے جس شخص نے انفارمیشن دی وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن. اچھا اس نے کہا کہ جب یہ پنجاب اور کے پی کا الیکشن چل رہا تھا، اس دوران بھی ایک آڈیو ریکارڈ ہوئی سپریم کورٹ کے کسی جج کی، سپریم کورٹ کے کسی جج کی سابق جج کے ساتھ. اچھا اور وہ جب آڈیو ریکارڈ ہوئی تو اس وقت جو سربراہ تھا سپریم کورٹ کا، اس کو بھیجی گئی کہ یہ سن لیں جی یہ جناب کیا ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ آفیشلز آئے تھے، جب وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے تو پھر ایک بریفنگ ہوئی تھی. اس بریفنگ کے بعد پھر حالات چینج ہو گئے تھے اور پھر کمرہ عدالت میں کہا گیا تھا کہ بڑی اچھی بریفنگ دی گئی، آج تک ہمیں یہ بتایا نہیں گیا. جہاں سے عباسی صاحب آپ یہ بتائیں کہ جب سے یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا فیصلہ ہوا ہے فیض حمید صاحب کا، آپ کو اداروں میں تیور
باڈی لینگویج اور حالات بدلے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ پیغام تو گیا ہے، پیغام تو گیا ہے، فیض حمید کے کورٹ مارشل سے اور آج کی پریس کانفرنس سے بھی جائے گا. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ خود احتسابی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور یہ خود احتسابی اداروں میں بالخصوص اگر ہم کیونکہ کورٹس کور کرتے ہیں، سپریم کورٹ میں یہ سٹیپ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے بہرحال لیا ہے. اس کے بعد انہوں نے بھی تو خود خاموشی اختیار کر لی نا. دیکھیں انہوں نے خود کہا کہ 100 کمپلینٹس موجود ہیں، ان 100 کمپلینٹس کا کیا بنا؟ نہیں، اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. میں نے اپنے طور کے اوپر یہ کوشش کی کہ ان 100 کمپلینٹس کو جو ہے وہ اس کی کوئی ڈیٹیل مل سکے. تو میں نے جب اس کو کھوج لگانے کی کوشش کی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ کچھ کمپلینٹس اتنی پرانی ہیں کہ وہ ججز بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں. تو غیر مؤثر اگر مطلب لیکن وہ جائزہ لے کے اس کو ختم کرنا ہے. تو کہا یہ گیا کہ اگر ہم ان کو اس وقت جو ہے وہ اس کا کوئی ڈیٹا یا کوئی چیز اس طرح سے اگر پبلک کر دیتے ہیں تو کہیں ان کی فیملیز ڈیفیم نہ ہوں. تو یہ ایک احتیاط ضرور مطلب رکھی گئی ہے کہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، جو مجھے انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق. لیکن مزاحد نقوی کے حوالے سے ہم نے دیکھا اس کے اوپر پروسیس ہوا. اب ایک کہا تو یہی جا رہا ہے کہ کونسل کی میٹنگ ہو سکتا ہے 25 اکتوبر سے پہلے کوئی ایک میٹنگ میرے خیال میں ہونے جا رہی ہے. تو اس پہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کی آج اریسٹ وارنٹ تھے اور پیش کرنا تھا، نہ وہ گرفتار ہوئے نہ وہ پیش ہوئے. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ بیڑا غرق کرنے چلیں تو ہم عدلیہ کا تحفظ کریں گے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا کیا؟ وہ تو آج پیش نہیں ہے، وہ تو پشاور ہائی کورٹ چلے گئے. علی امین گنڈا پور صاحب یہ وہ ہیں جن سے بوتلیں نکلی تو انہوں نے کہا کہ شاید ہے جی. اور پھر جو کل کی پروسیڈنگ کی میں نے خبر پڑھی، ہم نے اس کے اوپر ویلاگ بھی کیا. 8 مرتبہ ان کو موقع دیا گیا 342 کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کے لیے، اور وہ مختلف بہانوں سے وہ ایڈجنٹ معاملہ ہوتا رہا. اور اہم بات یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر یہ کورٹ نے بھی کہا، جو جج صاحبہ تھیں انہوں نے بھی کہا کہ آپ باہر جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں فیئر ٹرائل نہیں ملتا تو آپ یہاں پہ پیش نہیں ہوتے. نہیں، آج روین کی درخواست میں کہا نا ان کے وکیل نے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، جلد بازی کی گئی، ہماری بریت کی درخواست جو ہے وہ پینڈنگ پڑی تھی، اس کو نہیں سنا گیا، اور فوری طور پہ کیونکہ میں پرومیننٹ شخص تھا، مطلب وزیر اعلیٰ تھا، عام آدمی ہوتا تھا اس کا وارنٹ جاری نہ ہوتے. یہاں پر عام آدمی کے وارنٹ نہیں جاری نہیں ہوتے، ان کو پہلے گرفتار کر لیا جاتا ہے، وارنٹ سے پہلے گرفتار ہو جاتا ہے. وہ یہ تفریق تو ان کے وکیل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جو روین انہوں نے فائل کی، اب جو نئی ڈیٹیل آئی ہے، جو روین انہوں نے ڈائل کی، جج قدرت اللہ صاحب نے، قدرت اللہ نے سماعت کر کے ان کے وکیل سے کہا ہے گنڈا پور صاحب سے، گو کہ انہوں نے راہداری ضمانت پشاور ہائی کورٹ سے حاصل کر لی ہے. لیکن یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو روین نان بیلیبل اریسٹ کے اوپر روین دائر ہوئی، جیسا آپ نے کہا کہ اس میں تو کوئی غیر قانونی بات نہیں، نان بیلیبل اریسٹ جاری ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال جج صاحب نے کہا کہ میں اس پر آرڈر کروں گا اور اس میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کی بریت کی درخواست کے اوپر بھی فیصلہ کر دیں. اچھا، میرا ایک سوال ہے آپ سے عمران وسیم صاحب، یہ پشاور ہائی کورٹ یہ کہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کو اس صوبے میں گرفتار نہ کیا جائے، لیکن اگر وہ اسلام آباد کے جورسڈکشن میں آ جائے تو کیا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا اطلاق اسلام آباد کے حدود میں بھی ہو سکتا ہے؟ اب اس کے نہیں، ان کا دیکھا جائے تو ان کا اطلاق نہیں ہوتا اسلام آباد، وہ صرف پشاور کی ٹیریٹری تک، اس کی حدود تک اطلاق ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اب جو روین فائل ہوئی ہے ان میں جج صاحب کے آرڈر کو دیکھنا پڑے گا، قدرت اللہ صاحب کے آرڈر کو. شائستہ کنڈی صاحب نے تو اس معاملے کے اوپر تو آج صحافیوں کو اندر نہیں جانے دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو آرڈر کیا ہے اس پہ دیکھ لیتے ہیں کہ فردر کیا آرڈر آتا ہے، یعنی پشاور ہائی کورٹ سے کیا آتا ہے یا ڈویژن بینچ سے کیا آتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں آرڈر کر چکے ہیں. اب قدرت اللہ صاحب کا، جج قدرت اللہ صاحب کے آرڈر کو دیکھنا پڑے گا، وہ کیا آرڈر جاری کرتے ہیں، کیا نان بیلیبل اریسٹ کو برقرار رکھتے ہیں اور بریت کی درخواست سننے کو کہتے ہیں. لیکن آبزرویشن میں انہوں نے کہا کہ یہ کوئی غیر قانونی اقدام نہیں ہوا کہ اگر بار بار بلانے پہ پیش نہیں ہو رہے تو ایسے اریسٹ وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں. لیکن سندھ ہائی کورٹ میں کیا ہوا ہے، میں نے ایسی کوئی مثال نہیں دیکھی کہ جج صاحب کی ڈگری کا معاملہ، گو کہ ہماری اور آپ کی رائے یہ ہوگی کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں سنا جائے. ہمارے کچھ ساتھیوں کی رائے ہے کہ جب ڈگری آپ کی فارغ ہو گئی تو آپ اب جج بھی نہیں رہ سکتے. لیکن بہرحال آپ کی اور میری رائے ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو الٹیمیٹلی اس کا فیصلہ کرنا. لیکن آج جو سندھ ہائی کورٹ میں ہوا وہ بھی خلاف توقع تھا. کیا آرٹیکل 199 میں یہ ریلیف مل سکتا ہے؟ عمران، اگر یہ درخواست گزار جج صاحب کی اپنی
خود ہوتے اگر وہ آرٹیکل 199 بتائیں وہ کہتا کیا ہے، پھر اس پہ آئیں۔ جی آرٹیکل 199 بیسکلی یہ اختیار سماعت ہے کہ آپ کے پاس جب اور کوئی فورم آپ کو دستیاب نہ ہو تو آپ آرٹیکل 199 کے تحت اپنے انفرادی حق کے لیے آپ جو ہے وہ کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، آپ سے مراد جو متاثرہ شخص ہو۔ اب یہاں پہ یہ ہوا کہ 2 پرائیویٹ وکیل جو ہیں، وہ میں نے پٹیشن پڑھی بھی ہے، وہ گئے نام پڑھیں؟ سندھ ہائی کورٹ، نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، تو وہ گئے اور ان کی جانب سے جو ہے پھر درخواست دائر کی گئی اور پھر اس پہ سندھ ہائی کورٹ کے 2 ججز نے جو کمیٹی کی پروسیڈنگ تھی اس کو بھی روک دیا، 3 ہفتوں میں فری کین سے جواب طلب کیا ہے۔ اور یہ جانزیب عباسی صاحب عارف اللہ خان ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اور محمد طاہر شبیر صاحب ہیں، 2 وکیل انڈیویجول کیپیسٹی میں گئے ہیں، باہر جا سکتی ہیں، بار ایسوسیشن جا سکتے ہیں، جی عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، عدلیہ کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، لیکن یہ 2 انڈیویجول جائیں، یہ کیسے اپنا حق رائے دہی وہاں پہ ثابت کریں گے؟ آرٹیکل 199 تو یہ کہتا ہے کہ جس کے جو متاثرہ فریق بنیادی حقوق انفرنج ہوئے ہوں، جی جو متاثرہ فریق کو، یہ کیسے متاثرہ فریق تھے؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ سوال کورٹ نے ایک دفعہ کیا بھی ہے۔ میں نے جو متعلقہ رپورٹر ہیں سندھ ہائی کورٹ کراچی رجسٹری کے، تو انہوں نے یہ کہا جی کہ جج صاحب نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم جی تو ہم قانون کے پر پابند ہیں، ہم شہری، تو ہم یہ درخواست لا سکتے ہیں۔ تو یہ سوال ابھی آگے جا کے ڈسکس ہوگا۔ یہ قانون کا پابند شہری آپ اپنے آپ کو کیسے ثابت کرتے ہیں؟ نواز شریف کے خلاف پاناما میں جو عمران خان صاحب نے یہاں پہ پٹیشن فائل کی تھی، اس میں بھی عمران خان صاحب نے یہی لکھا تھا کہ میں نہیں سنیں، اس میں عمران خان نے لکھا کہ میں قانون کا پابند شہری ہوں اور نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن چاہتا ہوں، جبکہ فیکچوئل صورت یہ تھی کہ ان کے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ان کے وارنٹ جاری ہوئے تھے، انسداد دہشت گردی کی عدالت سے وہ مفرور تھے، تو یہ وہ شہری کیسے ثابت کرے گا کہ وہ قانون کی تابعداری کرنے والا شہری ہے؟ بالکل درست ہے، ایک تو یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ دوسرا جو میرا ویو اس معاملے کے اوپر ہے کہ جس طرح کے اب سوالات اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر، دیکھیں یہ جسٹس طارق جہانگیر صاحب کا ایشو نہیں ہے، یہ اب پورے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر ایک ایشو ایک سوال ہے۔ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ریفرنس آیا تھا تو اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے ایک سٹنگ جج کا ایشو ہے، سپریم کورٹ کے اوپر انگلی اٹھ رہی تھی۔ تو یہ میلافائڈ انٹینٹ ہے یا یہ ڈگری والا معاملہ ایگزیکٹلی اوریجنل ہے؟ میرے خیال میں اس معاملے کے اوپر کونسل کو اب پروسیڈ کر لینا چاہیے، اور اگر کونسل کارروائی کے بعد مکمل سنوائی کا حق دینے کے بعد، کیونکہ جج صاحب کو رائٹ ہے، وہ اپنا ڈیفنس پیش کر سکتے ہیں، کونسل میں بھی ان کیمرہ پروسیڈنگ ہوتی ہے، اور وہ اس کو اوپن کورٹ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کھلی کورٹ میں لگائیں تاکہ میں اپنا موقف پیش کر سکوں، مظاہر نقوی کی طرح۔ لیکن بھیا ایک اور بات ہے، آخری بات کرتے ہیں، دیکھیں ابھی بھی ہمارے بہت سارے ساتھی کہتے ہیں کہ جہانگیری صاحب کو یہ آفر کر دی، جہانگیری صاحب کو یہ پیشکش کر دی۔ اب پیشکش کرنے والے اور سامنے سے جس کو پیشکش کی جا رہی ہے وہ 2 فریقین ہیں، تو ظاہری بات ہے کہیں کسی ایک فریق سے خبر آ رہی ہوگی، یا تو جس نے پیشکش کی ہے کہ ہم نے جہانگیری صاحب کو یہ پیشکش کی دی ہے، یا جو جہانگیری صاحب کو پیشکش کی گئی ہے وہ خبر دے رہے ہوں گے۔ یہ خبریں جہاں سے بھی آ رہی ہیں، جو نیا کوڈ آف کنڈکٹ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، وہ جہانگیری صاحب کو یہ اجازت تو دیتا ہے کہ ان کو اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ملائن کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، وہ پریس کانفرنس اس نقطے کی حد تک پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں کر رہے؟ بالکل ان کو کرنی چاہیے، ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، لیکن وہ نہیں کر رہے، حالانکہ ان کے پاس یہ رائٹ ہے۔ اور دوسرا قانونی رائٹ ہے، جی، اور دوسرا ان کو جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر میرے خیال میں کونسل کو پروسیڈ کرنا چاہیے، اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ اصل کنٹروورسی ہے کیا۔ چلیں جہانزیب عباسی صاحب بہت بہت شکریہ، اپنے دوستوں کا، بہنوں بھائیوں کا بھی کافی ہم نے وقت لے لیا، آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں اور دیکھنے والے ناظرین سے بھی اجازت چاہتے ہیں۔